हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं लाहौर प्रेस क्लब के बिहाफ पे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट शहराज हसनात अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब की ये रीत रही है कि हमेशा से जब भी कभी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को किसी किस्म के कोई खदशात का सामना करना पड़ा तो लाहौर प्रेस क्लब एक मरकज़ी प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की एक असल तर्जुमान के हवाले से सामने आया, और उसमें हमेशा से जो जितनी भी जमातें और जितने भी सियासतदान आइन की बहाली के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकले, उन्हें हमेशा लाहौर प्रेस क्लब ने वेलकम किया। और आज इस सिलसिले की कड़ी में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज 3 मई को मनाया जा रहा है। और एक बहुत बदकिस्मत वाक़या हमारे एक कुलीग के साथ आज खुशदार में पेश आया, जहाँ खुशदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट को टारगेट करके नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और चूँकि आज आज़ादी इज़हार राय का दिन है, तो मेरी अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से बारी बारी ये गुजारिश होगी कि जब भी उन्हें स्पीच का मौका मिले तो वो लाजमी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया की बात ज़रूर करेंगे। किस तरह के कदगनों और किस तरह के मसाइब के बावजूद भी हम आज भी जमहूरियत की बहाली के लिए एक सफ़ अव्वल और हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, जिनमें ख़ास तौर पे सबसे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, मोहतरम जनाब महमूद खान अचकज़ई, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साबिक़ स्पीकर मोहतरम जनाब असद कैसर साहब, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब, हसन अखवंज़ादा साहब, असद अब्बास नकवी साहब और ख़ास तौर पे मुनीर अहमद खान साहब, जिन्होंने इस सारी महफ़िल को सजाने में अपना बड़ा भरपूर रोल अदा किया है। मैं बाकायदा तौर पे इस इब्तदाइया कलमात के बाद अपने तमाम गवर्निंग बॉडी मेंबरान जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें इमरान शेख साहब, मोहसिन बिलाल साहब, इजाज़ मिर्ज़ा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जाफ़र बिन जार साहब और कादरी साहब, आबिद साहब आप तशरीफ़ रखें ना, आगे मौजूद है। और मैं आप तमाम मीडिया साहिबान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। पर गुजारिश यही है कि आप सबने डेकोरम मेंटेन करना है और मेहमानों को सुनना है, और फिर जब सारी स्पीचेस ख़त्म हो जाएंगी फिर 1 बाय 1 हम आपको मौका देंगे। मैं सबसे पहले असद अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज़ादी सहाफ़त के दिन के हवाले से और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो मैं लाहौर प्रेस क्लब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस तारीखी मौके पर और उनके जो कायम सदर हैं शहराज साहब और उनकी पूरी टीम का, कि इस तारीखी मौका पर महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में असद कैसर साहब, सनाउल्लाह साहब, हुसैन अखवंज़ादा साहब, बंदा नचीज़, मुनीर साहब और हमारी यहाँ सारी लाहौर की टीम, उनको ये मौका दिया कि वो आकर जो है वो आपसे कुछ आराइज़ जो है वो कर सकें। जैसे उन्होंने फरमाया कि आज आज़ादी सहाफ़त का दिन है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की मीटिंग कर रहे थे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि इस दौर में कि जब कोई भी आवाज़ बुलंद करना मुश्किल है तो हमें अपनी तहरीक का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए। तो महमूद अचकज़ई साहब ने फरमाया और हमारी टीम सब ने एग्री किया कि इस तहरीक का आगाज़ शहर लाहौर से और लाहौर प्रेस क्लब से किया जाए, क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब की तरह गवाह है कि उन्होंने हमेशा आइन पाकिस्तान के दिफा में अपना हरावत किरदार अदा किया है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से और पाकिस्तान में आइन की पासदारी के लिहाज से सहाफ़ी बरादरी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। हमारे दर्जनों सहाफ़ी भाई जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आज हम तरीक़ के दोबारा इस मोड़ पर खड़े हैं कि मुझे जब मैं पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ता हूँ तो जब पाकिस्तान बन रहा था और तमाम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया, तो ये मोड़ मुझे उससे कम नज़र नहीं आता। खुदा न खास्ता अगर इस वक्त हमने अपना किरदार अदा न किया और सब ने मिलजुल कर एक कौम बनकर पाकिस्तान का इनका तहफ़्फ़ुज़ न किया, तो खुदा ना करे कि वो दिन आए कि हमें दोबारा 1978 वाला माहौल देखना पड़े। मैं ये अर्ज़ करूँ
کہ اس ملک میں ہمیں آپس میں لڑا کر ظالموں نے ہمیشہ حکمرانی کی ہے، کبھی بلوچی کو پنجابی سے، کبھی سندھی کو پشتون سے، اور کبھی شیعہ کو سنی سے، اور سنی کو جو ہے وہ اہل حدیث سے۔ لیکن ہم الحمدللہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں تمام مسالک بھی موجود ہیں، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی بات کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا ماضی کبھی داغدار نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک کی قیادت کو قبول کیا ہے۔ ہم سب نے ان کو جو ہے اپنے امام کے طور پر چنا ہے اس تحریک کے لیے، اور میری آپ سے صرف یہ گزارش ہوگی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پیغام ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ نے یہ ساتھ دیا تو جس طرح ماضی کی عملیتیں نہیں رہی، یہ عملیت بھی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو میں جمہوری نظام بھی، حقیقی جمہوری نظام بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو نظریاتی طور پر ہلتا پھولتا بھی دیکھیں گے۔ آج کی یہ تحریک، آخری جملہ آج کر کے ختم کرتا ہوں، آج کی یہ جو تحریک ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں یہاں سمجھایا جاتا تھا کہ بلوچستان والے جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، لیکن آج کی تحریک کی خوبی یہ ہے کہ اس کی قیادت بھی بلوچستان کر رہا ہے، اس کا پہلا جلسہ بھی بلوچستان میں ہوا، اور بلوچستان جس کے بارے میں ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، انہوں نے وہاں سے تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ کا آغاز کیا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ لاہور کی سرزمین پر ہم ان کو وہ پیار، وہ محبت دیں کہ جس کا ہمیشہ زندہ دلان لاہور نے ہمیشہ ثبوت دیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے بچاؤ کی تحریک ہو تو زندہ دلان لاہور نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ ہمارا کے ساتھ کام کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پریس کلب لاہور کے منتظمین کا، محترم سیکرٹری صاحب کا، ان کے کیبنٹ کے ممبران کا، آپ تمام صحافی خواتین و حضرات کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے، آپ حضرات نے آج پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین کو، محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، محترم اسد کیسر صاحب کو، اور ہم اس تحریک میں ساری شامل جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت دی۔ سردار اختر مینگل صاحب کی طرف سے میں ان کا سلام بھی آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور معذرت بھی کر رہے تھے، وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکے۔ آج بہت اہم دن ہے، 3 مئی عالمی یوم صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے یہ عالمی یوم صحافت ہمارے اور آپ صحافیوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کے صحافیوں کے لیے عالمی یوم قربانی صحافت کے طور پر میرے خیال میں ہمیشہ آ رہا ہے۔ آج ایک بہت ہی قابل، بہت ہی لاحق، بہت ہی جرأت مند صحافی مولانا صدیق مینگل صاحب، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو امیر بھی تھے، خزدار میں آج ان کی گاڑی کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا اور وہ شہید ہوئے۔ خداوند تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے، ہم سب کو، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہ آپ کے کندھے پہ جو یہ ہتھیار ہے، یہ کوئی بندوق نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ لانچر نہیں ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں کیمرے، یہ کوئی گرنیڈ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین ہتھیار ہے جو آپ لوگوں کے کندھوں اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو انسان کو تکلیف دینے، مارنے یا اس کو قتل کرنے کی بجائے یہ لوگوں میں شعور پھیلانے کا ہتھیار ہے۔ اور پوری دنیا میں اگر انقلابات آئے ہیں، اس میں آپ جیسے جو ریاست کا ستون ہے، جس کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، میڈیا کہا جاتا ہے، وہ آپ لوگوں کے اس ہتھیار کی بدولت آیا ہے۔ اسی لیے آپ کو ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 90 سے لے کر آج تک پاکستان میں 100 کے قریب صحافی وہ شہید کر دیے گئے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ آج عالمی یوم صحافت ہے، بیرون دنیا ہمارے ملک میں صحافت کے حوالے سے رپورٹ شائع کی جاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے فریڈم آف جو پریس کے حوالے سے اس کا شمار دنیا میں 145ویں نمبر پر ہے،
160 ममालिक के करीब उन्होंने जो इंडेक्स जारी किया है उसमें पाकिस्तान का शुमार 145, 146 और दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। आप यकीन जानिए कि सोमालिया भी आपसे इस इंडेक्स में आगे है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर अनारकी है, ये माशरती तज़बज़ब है, ये अफरा तफरी है, जिसमें सहाफ़ी महफूज नहीं, जिसमें सियासी रहनुमा महफूज नहीं, जिसमें सियासी कारकुन महफूज नहीं, जिसमें लिकारी महफूज नहीं, जिसमें हक और सच की बात करने वाले महफूज नहीं। तो आपने कभी सोचा है ये क्यों है? वो इसलिए है कि आपके बच्चों को तो पाकिस्तान में जितने ऊंचे पहाड़ हैं उनके बारे में तो पढ़ाया जाता है, आपको दरियाओं झीलों के बारे में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान की जितनी किताबें जो जमात अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, लेकिन आपको किसी भी एक किताब में आईन का एक आर्टिकल भी नहीं पढ़ाया जाता। दानिस्ता तौर पर कोशिश की जाती है कि पाकिस्तानी कौम आईन के किसी शिक के बारे में भी उसको मालूम ना हो। उनको ये तक मालूम नहीं कि आज़ादी सहाफ़त का शिक कौन सा है, उनको ये भी मालूम नहीं आज़ादी इज़हार राय के जो है शिक कौन सा है, उनको ये भी मालूम नहीं कि हक़ रादही के शिक कौन सा है, उनको ये भी मालूम नहीं कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात कहाँ हैं, उनको ये भी मालूम नहीं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के इख्तियारात क्या हैं। जब मुल्क में तालीम याफ्ता होने के बावजूद हमें आइन के बारे में शऊर नहीं होता तो फिर लोग गैर आइनी इक़दाम करते हैं। जब गैर आइनी इक़दाम होना शुरू हों तो उस मुल्क का फिर इंडेक्स करप्शन में आगे बढ़ता है। फिर उस मुल्क का जो इंडेक्स वो जो है प्रेस फ्रीडम के हवाले से दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल हो जाता है। वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो दुनिया में सबसे नीचे चला जाता है। इंसानी तरक्की का इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी सबसे नीचे चला जाता है। और उस मुल्क की इज्जत बैरून दुनिया कोई नहीं रहती। मैंने ये बड़ी अच्छी बात है, मैं जब लाहौर की सड़कों पे देख रहा था कि हर जगह पर पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े हैं और मैं काफ़ी गौर भी कर रहा था, काफ़ी मोटरसाइकिल वाले बेचारे गाड़ी वाले रोके गए थे। डेफिनेटली यकीनी तौर पर उनसे पूछा जा रहा होगा कि आपका लाइसेंस किधर है, आप ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप इसके मोटरसाइकिल के कागजात और लाइसेंस दिखाएं। जब किसी शहर के सड़कों पर आप मोटरसाइकिल और गाड़ी बगैर कागज के नहीं चला सकते, क्या 24 और 25 करोड़ का ये मुल्क बगैर आइन के चल सकता है? बगैर मैनुअल के, बगैर एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के, जो एग्रीड डॉक्यूमेंट है उसके बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। जब आप चलाने की रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, इस मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल रेकलेस ड्राइविंग हो रही है। मुल्क को जिसकी मर्जी है, जिस भी स्पीड पर, जिस रुख पर ले जाना चाहे ले जा रहा है। एडवेंचरिज्म है, गाड़ी इसके मुकम्मल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो तहरीक है, मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इक़्तिदार की ये तहरीक अभी नहीं है। हम जितनी जमातें, बिलखुसूस हम तो इसलिए सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान या छोटे सूबे वाले लोग सफ़र कर रहे हैं कि आइन की शिक पर अमल दरामद करो खुदा के लिए। अगर इस आइन का कोई शिक है जिसमें ये दर्ज है कि आपके सर पर सोने का ताज हो, मैं अल्फिया कहूँगा सोने का ताज नहीं, हम हीरे का ताज भी आपके सर पर रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको आइन में दिखाए ना। वो ताज, वो इख्तियार, वो ताकत, वो कहाँ से आप हासिल करते हैं कि जिसके ज़रिए से आप 25 करोड़ अवाम को जो है सड़कों पर रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस पॉलिटिकल ड्राइविंग के ज़रिए से एडवेंचर। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते हैं कि आप साफ़ी, पंजाब के साफ़ियों का, पंजाब के शोरा का, पंजाब के उदमा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आज भी आपकी शायरी, आपके बुजुर्गों की, आपके साफ़ियों के जो आर्टिकल, आपके कॉलम्स, आपके प्रोग्राम्स जो पूरी पाकिस्तान में लोगों के लिए शऊर का बायस है। तो आज आए हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक ऑडिट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक ऑडिट होना चाहिए। अगर हम सियासतदानों ने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी शिक को वायलेट किया है, हमारी सज़ा जो भी बनती है वो हमें दे दी जाए। लेकिन अगर कोई और इदारा वो ये समझता है कि आइन की शिक की तारीफें वो करे और हमें कहे कि इस शिक पे बात करो, इस पे ना करो, ये शिक पे हमारा हक है, इस पे वो तुम्हारा हक है, ये मुल्क ऐसे नहीं चलता। इस मुल्क में अनारकी आती है, तफर्रुका आता है, तसादुम आता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ती हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले ये है कि आइन के हवाले से जो भी एक फ्रेमवर्क दिया गया उस पर अमल दरामद हो, लोगों की हक राहदही का एतमार हो। मेरे मोतबरीन बैठे हुए तफसील से इस पर बात करेंगे। हम ममनून और मशकूर हैं कि हम ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आज लाहौर बार कौंसिल से हम खिताब किया हमने, और आज पंजाब में आप साफ़ियों के साथ आए हैं कि अपने मजलिसों में, अपने मुबाहिसों में, अपने प्रोग्रामों में खुदा के लिए थोड़ा सा ये दूसरे मसाइल से हट के लोगों को कम से कम ये शऊर दें कि वो क्या वो जानवर हैं
کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کو آنکا جا رہا ہے؟ اگر ان کو اس ملک کو چلایا جا رہا ہے تو وہ آئین کے در ہے، اس کے شک کے در ہے، اس میں کس کس کے اختیارات ہیں اور کہاں پہ ہیں، ان کو وہیں پر ہونا جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ ثناء اللہ بلوچ صاحب، اور بالکل صحافیوں کے حوالے سے جو آپ کے جذبات ہیں ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور بغیر مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں گزارش کروں گا سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی ہیں محترم جناب اسد قیصر صاحب، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لاہور پریس کلب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہماری آواز پہنچانے کے لیے جو ہے نا یہ فورم ہمیں مہیا کیا۔ آج چونکہ عالمی یوم آزادی صحافت ہے اور آج جو رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جو ہمارے صحافی برادری کے ساتھ جس طرح یہاں سلوک ہو رہا ہے غیر قانونی، غیر آئینی، اور جس طرح اس کے ساتھ جبر اور تشدد اور ان کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال ہو رہی ہے وہ رپورٹ میں بالکل واضح ہے، اور خاص کر اس میں بتایا گیا ہے کہ جو صحافی خصوصاً تحریک انصاف کے سپورٹ کر رہے تھے اس کی حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے مرڈر کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف اس کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کی گئے ہیں۔ تو آج کے دن ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہمارا مشترکہ جدوجہد ہے، اس جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ ابھی صبح ہماری لاہور بار ایسوسیشن سے بات ہوئی لاہور، اور ابھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہم اکٹھے کریں گے انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ میں شروع کروں گا جو اس وقت پنجاب میں کسانوں کا حال ہے، جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو کسان پریشانی کی شکار ہیں، اور یہ صرف کسان جو اس وقت رول رہے ہیں، یہ اس وقت اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی اس لیے ہے کہ یہ اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے اضافی گندم منگوائی ہے، حالانکہ اضافی گندم منگوانے کے لیے اس وقت تو پوری ادارے کے پاس سٹیٹسٹک ہوتی ہے پوری، اور وہ سٹیٹسٹک پہ جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہماری فصل کس طرح ہونی ہے۔ یہ بمپر کراپ تھی اس دفعہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے یوکرائن سے جو ہے نا گندم منگوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اور سکینڈل کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نیب تو ہمارے خلاف مقدمات کرتے ہیں، ہمارے خلاف تو چھوٹی چھوٹی معاملات پہ بھی مقدم کرتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب جو ہے نا انکوائر کرے، اور خاص کر اس میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ اور محسن نقوی اور جو اس وقت کے منسٹر تھے گوہر اعجاز، تینوں کے اوپر جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ جائیں، اور جو کسانوں کے لیے یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اعلانات کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے، اور کسانوں کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے اس کسانوں کی اس سارا مال اٹھایا جائے، اور جتنے کسانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور پوری اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہم یہ تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بھی بات کی اور اچھے صاحب بھی ایکسپلین کریں گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، امناً پاکستان میں آئین ماتر چکا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم ایک قوم ہے، قومیں بغیر آئین کی نہیں چل سکتی۔ ایک وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور خاص کر اس صوبے میں تمہیں کہوں گا یہاں تو پولیس سٹیٹ ہے، اور پولیس جس طرح روتلیسلی جتنا ظلم کے ساتھ جو ہے نا عوام کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے، لیکن باول نگر میں جو واقعہ ہوا ہے یہ شاید یہ عوام کا غیظ و غضب تھا یا عوام کی بد دعائیں تھی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا
دنیا کے سامنے اس کی حیثیت سامنے آ گئی کہ کس طرح وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ سب جانتے ہیں، آپ سارے صحافی ہیں، سب کو پتہ ہے، جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ الیکشن آپ کے اس لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی جیتی ہے، پورے ملک میں پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اور جس طرح یعنی ایک میسج دیا گیا کہ ووٹ دینے والے اہم نہیں ہیں بلکہ ووٹ گننے والے اہم ہیں، کیا اس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ کیا ایک مہذب معاشرہ، کیا ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کہہ سکتی ہے کہ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ مینڈیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور اسمبلی میں دوسرا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس حوالے سے جو ہے نا ابھی نکلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی بھی جا رہے ہیں، اور 10 کو ہم نے فیصل آباد میں بھی جلسہ منعقد کیا ہے، ادھر بھی جلسہ کریں گے۔ مریم نواز جو اقدامات کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی، سب سے پہلے تو میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس الیکشن میں آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا؟ آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا جمہوریت پسند ہوں، جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کی بیٹی اس وقت جو ہے نا ایک ناجائز حکومت چلا رہی ہے، اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا ہے۔ آپ کا بھائی جو ہے ناجائز طور پر پرائم منسٹر ہے، عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے۔ جب آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، اس کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے۔ اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری فیملیز کا ایک نظام ہے، ایک کریکٹر ہے، جس طرح عدت کیس میں جو ہے نا ہمارے خلاف عمران خان کے اس کی بشرا بی بی کی جو تضحیق کی گئی، ہماری جو مشرقی روایات ہے اس کا جو ہے نا تمسخر اڑایا گیا، اور ابھی ان کی بیٹیاں وہ قرآن پہ حلف دے رہی ہے کہ عدت پوری ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح کا رویہ کریں گے تو ملک کیسے بڑھے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی۔ جتنی کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بنے ہیں، سارے کیسز ہم کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے، یہ ناجائز ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ من گڑت ہے۔ اور جتنے ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، وہ لاہور میں اعجاز چودھری ہے، محمود رشید ہے، یاسمین راشد ہے، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، اور جو بھی ہمارے دیگر جو ہمارا جو نیازی صاحب ہے اعجاز چودھری، یہ سب کا مطالبہ کہ اس کو رہا کیا جائے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی واقعی کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایک ڈرامہ تھا، اور ڈرامہ اس لیے تھا کہ تحریک انصاف کو جو ہے نا انڈرمائن کیا جائے، اور اس کو جو ہے نا اس کی مقبولیت کو ختم کیا جائے، اور اس کے خلاف ایک نیریٹو بنائی جائے۔ آپ کی 9 مئی کی نیریٹو کو آپ نے جتنا ٹی وی پہ چلایا، جو بھی کیا، 9 مئی کی نیریٹو کو عوام نے 8 فروری کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اس کو آپ کے اس نیریٹو کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام جو اس وقت ہمارے جیلوں میں ہمارے سیاسی قیدی ہے، ان کو رہا کیا جائے، اور جو آفیسر اس میں ملوث ہے، جنہوں نے اس ناجائز کام میں غیر قانون میں کردار ادا کیا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو سزائے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں لاہور کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو چیف جسٹس نے کیا، اور میں ایک بات کرتا ہوں بس صرف وضاحت، جو ہمارے پشاور کے ججز نے جو اعتراض اٹھایا ہے اور جو اس نے اپنے کنسرن دکھائے ہیں کہ جب ہم کوئی ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں افغانستان سے کالز آتی ہے، افغانستان سے ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں۔ اچھا، آپ جو ہے نا اس کو دبانے کے لیے کون سے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ آپ افغانستان سے طالبان کے نام پہ کال کر کے اس کو دباتے ہیں؟ یہ قابل مذمت ہے۔ آپ پشاور کی چیف جسٹس کو، جو کہ ایک بہت بہادر چیف جسٹس تھا، جس نے میرٹ کے مطابق فیصلے کی، آپ کے دباؤ میں نہیں آیا، آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو سپریم کورٹ میں اس کو موقع ہی نہیں دیا، اور یہ قاضی پائزی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیوں اس طرح اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا جس طرح اس کا حق تھا، آپ کے پاس پوسٹ بھی اویلیبل تھی، پھر بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اور یہ خیبر پختونخوا کے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ نے سینٹ کی نمائندگی اسی چینی ہے، آپ سینٹ میں جو اس کی حق تھا، جو اس کی نمائندگی تھی، اس کے بغیر آپ نے الیکشن کروایا، آپ نے چیئرمین، کیا یہ فیڈریشن ہے؟ سینٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ تمام صوبوں کی
اکائی ہے اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا جو ہے سینٹ میں محروم ہے اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت اس بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں ایک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ ابھی تک خیبر پختونخوا کے جتنے فنڈز رہتے ہیں ابھی تک جو وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے. ہماری صوبائی حکومت کو اپنے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آفیسر آئے, وہ آفیسر نہیں دے رہے, فنڈ نہیں دے رہے. ہمارے چیف جسٹس کو آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کو موقع نہیں دے رہے. جو ادھر دہشت گردی کی جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے رہیں گے, آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے, آپ ہمارے حقوق نہیں تسلیم کریں گے اور پھر بھی آپ حکومت چلائیں گے. یہ بات بالکل ہم علی امین صاحب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے فنڈ نہیں دیتے, ہمارے اپنے حقوق نہیں دیتے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حکومت نہیں کرنی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اتحاد کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے, اپنی پارٹیوں کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پریس کلب میں آنے کی دعوت دی اور پھر بڑی تعداد میں ہمارے پریس کے بہت سارے دوست یہاں آئے, ہمیں عزت بخشی. خدا آپ کو عزت دیں. لاہور کے لوگ ویسے بھی مشہور ہیں زندہ میں لاہور. اب ان کو یہ بتانا کہ کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا ہے, کیا کرنا ہے, یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. پاکستان میں جتنے بھی الائنسز بنے ہیں پارٹیوں کے, وہ اکثر اس بنیاد پہ بنتے تھے کہ فلانی رجیم کو گرانا ہے, فلانی حکومت کو خراب کرنا ہے, فلانے کی جگہ فلانے کو بچانا ہے. میرے خیال میں یہ واحد محاذ ہے جو اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے. آئین کی بالادستی, آپ سب تعلیم یافتہ ہو گئے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. آئین رہنے والے انسانوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے. کوئی ملک بغیر کسی معاہدے کے نہیں چلتا. ملک کے لوگ بیٹھتے ہیں, ایک قسم کے لوگ ہوں یا بہت سارے زبانیں بولنے والے لوگ ہوں یا بہت ساری عقیدے والے لوگ ہوں, تو بیٹھ کے ان مشکلات کو یا ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ایک معاہدہ کرتے ہیں. ابھی یہ آدمی جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ میری مادری زبان نہیں سمجھتا. یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں اس کی مادری زبان نہیں سمجھتا. لیکن ہمیں اس آئین نے پرویا ایک دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہمیں باندھا ہوا ہے. اس میں واضح طور پہ اعلان ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی, ون مین ون ووٹ کی بنیاد پہ جو پارلیمان منتخب ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. وہاں منتخب لوگ بیٹھ کے چھوٹے مسائل سے لے کر انٹرنیشنل مسائل تک بحث کریں گے اور تمام ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی. ہر ادارہ, کوئی ملک, یعنی ہمیں ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ سب باغی لوگ ہیں, یہ فوج کے مخالف ہیں, یہ ایجنسیوں کے مخالف ہیں, خدا نخواستہ یہ پاکستان کے غدار ہیں. ہم جاہل صحیح, ان پڑھ صحیح, لیکن اتنے پاگل ہم نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو. ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس سویلین اور ملٹری کی جاسوسی ایجنسیاں نہ ہوں. جاسوسی ایجنسیاں ملٹری کی یا سول کی یہ حکمرانوں کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. وہ حالات اکٹھی کرتی ہیں پھر اپنی حکمرانوں کے سامنے رکھتی ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہماری فوج خدا کرے
पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज बन जाए। उसकी जितनी भी ज़रूरियात होंगी हम बहुत तकलीफ़ उठाएंगे, लेकिन उन सामानों, उन चीज़ों में उन्हें हम मायूस नहीं करेंगे जो आलात हर्ब हैं, जो जंगी ज़रूरियात हैं, जहाज़ हो, फलाना हो। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हमारी एजेंसियाँ, और हैं भी कॉम्पिटेंट, ऐसी कॉम्पिटेंट हों कि बिल्कुल CIA भी उसके पीछे रह जाए। लेकिन हमारी सिर्फ एक बात है कि जिस तरह दुनिया की अफवाज एक आइन के तहत मुल्क में रहती हैं, आप इस मुल्क में ये एहसान करें कि इस आइन में जो आपका रोल है उस रोल में रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अफवाज का सिपाही से लेकर जर्नल तक जो हल्फ उठाता है, उसका आखिरी फ़िक्रा ये है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा। अब ये कितना बड़ा सच है या कितना बड़ा पता नहीं क्या बला है कि दुनिया में हम राह चलते हुए फ़कीरों से पूछो, वो भी कहेंगे ये बात ठीक नहीं है। सियासत बदकिस्मती से अब एटॉमिक मुल्क पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों का मुल्क, दुनिया जहान के वसाइल से पुर मुल्क, भीख मंगा और तमाम दुनिया में बिल्कुल आइसोलेटेड, कोई दोस्त हमारा नहीं, कोई हमें दोस्त नहीं समझता। इन हालात में हर पाकिस्तानी चाहे वो जिस पार्टी का है, जो भी प्रोफेशन करता है, जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है, जिसको इस मुल्क के बचाने से मोहब्बत है, जिसको दिल में ये ख्वाहिश है कि वाकई पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, हमें किसी को भी अब घर बैठने का न हमारे पास टाइम है न बैठ सकते हैं। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, अब जर्नलिस्ट आप जानते हैं, इन मुश्किलात का इलाज हमारी मुश्तरका विज़डम से निकलेगा। पाकिस्तान के तमाम महबूतन लोगों की मुश्तरका विज़डम, मुश्तरका अक्ल मिला के हमने इस मुल्क को बचाना है और हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। हम इतने बर्बाद हैं, इतने हम पता नहीं मैं क्या कहूँ, अल्फाज सख्त मुँह पे आते हैं, कह नहीं सकता। हमारा मुल्क टूटा, तहकीकात हुई, अभी तक हमें नहीं बताया गया कि जिम्मेवार कौन था। हमदुर्रहमान कमीशन बना, फलाना, फिर वो पता नहीं क्या हुआ। आज हालत ये है कि इस मुल्क में जो बिकता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो दूसरे लोगों को ख़रीदता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो ये कहता है कि खुदा के लिए रहम करो, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे इंसानों के ज़मीरों को मत ख़रीदो, उसको पागल समझा जाता है। वाहिद मुल्क है, माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं ज़रा लाहौर है, लाहौर की अपनी फ़िज़ा होती है, इनका अपना वो होता है। वाहिद मुल्क है जो अपने बच्चों को करप्ट करता है, उनके फ़ैल बनाता है, फिर उनको उठा के मिनिस्टर और वज़ीर आज़म तक पहुँचाता है। ये गरीब क्या करेगा बाहर जाके? जिसको आपने बनाया हो, खुदा न खास्ता वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो अगर ऐसा हुआ, खुदा न खास्ता आपने मुझे बनाया तरीके से प्राइम मिनिस्टर और मेरे इस दोस्त को बनाया वज़ीर ख़ारिजा, हम बैठे हैं एक आज़ाद मुल्क के पास अमेरिका में, मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, साहब वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से, वहाँ बातें होती हैं। चूँकि हम खुद मुख्तार नहीं हैं, हम अपने पाँव पे नहीं खड़े, हम सही जमहूर की नुमाइंदगी नहीं करते। हर आर्टिकल आएगा कि भाई क्या ख्याल है, ये मुझे कहेगा, मैं उसे कहूँ जी की करा, ये जाएगा गरीब गुसल खाने पर टेलीफोन करेगा, जी आर्टिकल ये कहना है की करा, फिर दूसरा आर्टिकल आएगा, फिर मैं जाऊँगा। इस तरह नहीं चलते मुल्क, इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क क्यों चलते हैं? मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं, बावकार अंदाज में लोगों से बात करते हैं, और हम ये कर सकते हैं। ये आइन की दिफा का, आइन की प्रोटेक्शन का महाज है। हमने इसलिए नहीं बनाया कि शहबाज को हटाओ, मेरे स्पीकर भाई को वज़ीर आज़म बनाओ, नहीं।
اگر شہباز کی حکومت ہم گرا بھی لیتے ہیں عوامی طاقت سے اور ہماری دوستوں کی حکومت آ جاتی ہے بھی، اس سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ جناب عمران خان بھائی یا آئین کی بالادستی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. یہ جو مار داڑ، یہ دھماکے ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ آدمی بلوچ ہے، یہ آدمی پٹھان ہے، ہمارے قبائل لوگ نہیں، پنجابی سرائکی. بابا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے بلوچ، پشتون، سرائکی، پنجابی آدمی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ اللہ پاک نے جو اس کی سرزمین میں کچھ پیدا کیا ہے، کم سے کم پہلا حق اس کے بچے کا تسلیم کر دیں اس کو. دیٹس آل. پہلا حق. آپ لگے ہوئے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، ہمارے علاقے میں، ہمارے وطنوں میں، ہمارے وسائل پہ ہم سے پوچھے بغیر. کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہو عربوں سے؟ کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہو امریکیوں سے؟ گیس، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. 60s میں سوئی کے مقام پہ گیس نکلی، سوئی گیس، وہ اب ختم ہونے والی ہے. یہ گیس تمام پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی، اسے کارخانے چلے. میرا گھر سوئی سے تقریباً 100 میل دور ہے، وہاں گیس نہیں ہے. اس کا گھر سوئی سے جتنا بھی دور ہے، وہاں گیس نہیں ہے. جن علاقے کے لوگ رہنے والے مری بکچی عورتیں آج بھی جاڑیاں کاٹ کے روٹی پکاتے ہیں، جاڑیاں کاٹ کے توے پہ روٹی پکاتے ہیں. اس طرح آپ لوگوں کے وسائل لوٹیں گے، اور جب وہ لوگ اعتراض کریں گے آپ کہیں گے یہ دہشت گرد ہے. یہ بربادی کا راستہ ہے. ہم مسلمان ہیں. دنیا میں کدورتیں بے انصافی سے پھیلتی ہیں. بے انصافی دو بھائیوں کے درمیان ہو، گھر نہیں چلے گا. بے انصافی شوہر اور بیوی کے درمیان ہو، شادی نہیں چلے گی. بے انصافی باپ اور بیٹے کے درمیان ہو. اسی لیے قرآن کریم کہتے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی. آپ عدل کریں، آپ انصاف کے قریب ہو جائیں گے. یہاں عدل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عدل خریدا جاتا ہے، عدل بیچا جاتا ہے. اور اگر آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ غداری کا ہے. پاکستان چل سکتا ہے، بہترین چل سکتا ہے. دنیا میں جو بھی نعمت آپ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کو اپنی قدرت بیان کرنے کے علاوہ پھر اسے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جتنی بھی نعمتیں شمار ہوئی ہیں ہمارے ملک میں ہیں. پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ پھر کیوں غریب رو رہا ہے؟ پھر کیوں غریب کسان رو رہا ہے؟ ظلم کا ایک نظام ہے. اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا بالکل جہاد کا وقت ہے. اس ملک کو بچانے کا وقت ہے. اس ملک کو چلانے کا وقت ہے. اور چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آئین کی بحالی پہ متفق ہوں، آئین کو تحفظ دیں. پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی سب بیٹھ کے بھائیوں کی طرح اس ملک کو چلائیں. ہم پہ الزام ہے کیا پاکستان نہیں مانتے؟ یہ بلوچ ہے، میں پشتون ہوں، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی لوگ ہیں. بابا لے آئیں قرآن کریم. قرآن کریم کی ورکوں پہ ہم آپ کے لکھ کے دیں گے. یہاں آئین کی بحالی کرو، آئین کی بالادستی کرو. یہاں کے رہنے والوں کو اتنا آئینی گارنٹی دے دو کہ اس کے بچوں کا پہلا حق تسلیم کرو ان وسائل پہ جو وہاں سے نکلتے ہیں. قیامت تک پاکستان زندہ باد. اور میں لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غیر جمہوری مستبد لوگوں کے ہاتھوں سرنڈر پاکستان، ان کے ہاتھوں میں پاکستان، اس کو زندہ باد کہنا میرے لیے گناہ. کسی جابر کے ہاتھ میں پاکستان اور اس کو ہم زندہ باد کہیں، یہ غلط ہے. پاکستان زندہ باد ہو سکتا ہے. پاکستان زندہ باد اسی لیے ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے متحد ہوں. ہم آئے ہیں
ہم نے ابتدا کی وکیلوں سے 3 سال سے ہماری پشتوں میں گپ شپ آزاد ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں کھولتا. 3 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ بابا خدا کو مانو پاکستان مشکل میں ہے, اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائیں, اس میں جرنلسٹوں کو بلائیں, جرنیلوں کو بلائیں, ججوں کو بلائیں, کارخانہ داروں کو بلائیں, سیاسیوں کو بلائیں, آئیں 3 دن اس پہ بحث کریں کہ اس ملک کو کس طرح چلانا اور بچانا ہے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. زر اور زور کی طاقت پہ آج بھی لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں, پاکستان کو بچا سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے, میں نے وکیلوں کی محفل میں بھی کہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہتا ہے, ہمارے بدبخت اقتدار والے کچھ کہتے ہیں. ہماری اقتدار والوں کی طرف سے سچ پہ پابندی ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب ہم کیا کریں؟ سچ بولنے پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے, جھوٹ پہ اس نے پابندی لگائی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, کسی اور ہے نہیں, ہم ان سے ڈرتے ہیں. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. یہ الیکشن کیا 8 فروری کا یا جو بھی ہے, یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے. اس سچ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ جیت چکی ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بیٹھ کے, اور یہ کام ہو سکتا ہے, سیاسی لوگ بیٹھ کے اس چوری کا علاج نکال سکتے ہیں. یہ جو زر زور اور بدماشی کی بنیاد پہ اس کا علاج نکال سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ تاریخ شروع کی ہے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ ہم کسی کو گالی گلوچ, نہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہم نے یہ تاریخ چلائی ہے. اس میں وہ کلا سے اور جرنلسٹوں سے ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری رہنمائی کریں, ہمارے ساتھ اپنی عقل اس میں شامل کریں, تاکہ ہم اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان خطرناک حالات سے بچا سکیں جس کی طرف یہ لوگ انہیں لے جا رہے ہیں. ہم سے لوگ ناراض اس لیے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی بھی محکمے میں کوئی بھی انسان انڈسپینسیبل نہیں ہے. کسی بھی محکمے میں, چاہے سویلین ہو, چاہے ملٹری کا ہو, چاہے جس بلا کا ہو, جو آدمی 25 سال سروس پوری کر لے یا 60 سال کی عمر پر پہنچ جائے, اس کو ایکسٹینشن مت دو. یہ ایکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے. یہ لوگوں کے, بہت سے لوگوں کے حقوق کی کھانے والی بات ہوتی ہے. اس پہ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہمارے حکمران اپنی بادشاہی بچانے کے لیے فلانے جرنیل کو 3 سال, فلانے کو یہ سال, فلانے یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. دس مسٹ بی اسٹاپ, دس مسٹ بی اسٹاپ. ہم آئے ہیں آپ کے پاس, آپ نے ہمیں بلایا ہے. ہم آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ مشورہ کریں. اگر آئین کی بالادستی کی اس موومنٹ میں ہماری تاریخ میں کوئی کمزوری ہے, بتائیں, آئے شامل ہو جائیں, ہمیں بتائیں, آئیں ہمیں بتائیں. اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں, ہم نہیں کریں گے, ہم انسان ہیں. لیکن آرام سے بیٹھ کے کام نہیں چلے گا. وی مسٹ کم. یہ بدبخت ملک دنیا میں ایسا ہے, میرے بھائی آخری بات, دنیا میں ایسا ہے کہ اب دنیا اپنے ان بچوں کو جن میں جذبہ حریت ہوتا ہے, جو نہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں, ان کو پالا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے. یہاں جو لوگ جن میں نہ کرنے کی قوت ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, ان کے کپڑے نکالے جاتے ہیں, ان کو پیٹا جاتا ہے, ان سے قسمیں لی جاتی ہے. بابا کیا کرو گے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری پولیس ہو, تم ہماری پولیس ہو, پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے. تم ہمارے کپڑے نکال کے تجھے کیا مزہ آتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ تیری جگہ کوئی خارجی ملک قابض پاکستان پہ ہوتا تو وہ یہی کرتا, ہمارے کپڑے نکالتا. مجھے ماں بہن کی گالی, وہ تیری بہن وہاں کام کرتی ہے, تیری ماں وہاں کام کرتی ہے, تیری بیٹی وہاں پڑھتی ہے, ٹھیک ہو جاؤ. تو دماغ خراب ہے تمہارا, دماغ خراب ہے. عمران کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں,
ابھی اس کے گھر میں گھس جانا، نکاح ایسا ہے نکاح ویسا ہے، فلاں خدا کو مارو، شرم کرو، لاکھ لعنت تم سب پہ، کیا بناؤ یار عورتیں، تمہاری بیوی ایسی، تمہاری خدا کو مانو، ہم سب کی بیویاں ہیں، چھڑو یار، چھڑو یہ شریف اس کو چھوڑ دو، اگر وہ عمران کے پاس جانا چاہتی ہے وہیں بٹھا دو جیل، اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے وہاں۔ عمران نے کیا کیا؟ عمران خان نے ٹرمپ بحیثیت صدر بہت سارے کاغذات لے گیا تھا اپنے گھر، وہاں لوگوں نے پکڑ بھی لیے، وہاں کی پولیس نے، اس نے لوگوں کو چھڑایا وائٹ ہاؤس میں، کچھ لوگ مرے بھی تھے، لیکن ٹرمپ کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ آج بھی آتا ہے۔ بابا عمران خان کہاں بھاگے گا؟ اس نے کوئی قتل کیا ہے، کوئی ڈھاکہ چلا ہے، جو بھی کیا ہے قابل بیل، اگر اس کے کیس ابھی وڈرا نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم ضمانت پہ چھوڑ دو اس کو، آئے گا، اور اس نے آپ اس کا کیس اوپن عدالتوں میں کیوں نہیں چلاتے؟ اوپن عدالت میں چلائیں، کوئی سننے آئے گا، کوئی دیکھنے آئے گا، وہ یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ہم نکلے ہیں اس جہاد میں، ہمارا ساتھ دیں، ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر مجبور ہوئے ہم نے اپنے عوام کو بالکل اس طرح منظم کرنا ہے جس طرح الیکشن میں عمران کے ووٹرز نے سارا سسٹم الٹ پلٹ دیا۔ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے، اس میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا ساتھ دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ محمود خان جگزئی صاحب، اور بالکل لاہور پریس کلب کا ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ جتنی بھی جمہوریت کی بالادستی کی موومنٹ یہاں سے شروع ہوئیں، اس نے ہمیشہ ایک کامیابی حاصل کی، اور تمام صحافیوں نے بھی آئین کی بحالی کی قسم لے رکھی، اور اس میں ہم بالکل آئین سے اوپر کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ میں ہاؤس کو اوپن کر رہا ہوں، گزارش میری سب کے آگے وہی ہے کہ 1 بائی 1 ہم ایک کویشچن ادھر سے اور ایک کویشچن ادھر سے لیں گے۔ خواجہ صاحب آپ لیکن پلیز پرسائز رکھیے گا تاکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اچھا جی صاحب، ایک تو جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر بیٹھیں، جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر بیٹھیں، اس بات سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ ایک اور NRO کی بات کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جو کیا وہ آگے بولے؟ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں، اور دوسرا آپ کے جو دیرینہ دوست رہے 2013 سے لے کر 2023 تک، وہ سیاست میں میاں نواز شریف رہے، لیکن 2024 8 فروری کے بعد آپ ایک ایسے آدمی کے ساتھ چلے، بلکہ اس آدمی نے آپ کو اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنایا، جس کے آپ سخت مخالف تھے، اور اس سے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا آپ پر تنقید کرنے کا۔ اتنا بڑا جو چینج اوور آیا، اس چینج اوور کے پیچھے صرف کنسٹیٹیوشن ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ تھینک یو خواجہ صاحب۔ میرے بھائی بات یہ ہے، اگر میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، میں نے جو بات کی کہ اسٹیک ہولڈر ملنے چاہیے، 3 سال پہلے 3 سال مسلسل میں کہتا رہا کہ پاکستان بحرانوں میں ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں، کسی نے پرواہ نہ کی۔ رہی بات میرے پرانے دوستوں کی یا نئے دوستوں کی، عمران خان جب وہ پہلی دفعہ سیاست میں داخل ہوئے ان سے میرا تعلق رہا، پھر جب وہ پارلیمنٹ میں 1 سیٹ لے کے جیتے تھے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے، ایک دوسرے کو سنتے بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے۔ وہ آئے 2-4 دفعہ کوئٹہ، وہاں باتیں بھی ہوئیں، وہ سنتا بھی تھا، وہ سمجھتا بھی تھا۔ پھر جب بات آگے بڑھی، آپ نے کہا سخت باتیں میں نے کبھی نہیں کی، نہ اس نے کی، لیکن جب وہ پارلیمنٹ پہ، میرا دوست ایک اور بھی ہے، وہ کینیڈا والا ملا، وہ جمع شیخ رشید، عمران خان، جب وہ پارلیمنٹ پہ مارچ کرنے لگے تو میں پارلیمنٹ کی دفاع میں کھڑا ہوا۔ بس یہ میں نے غلطی کی، اور یہ غلطی میں ہر وقت کرتا ہوں جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے عوام کی پارلیمنٹ کی، میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہوں۔ اس میں مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، تھوڑے سے سرکاسٹک فکرے کہ چادر یوں اڑتا ہے چادر ووں اڑتا ہے، بس
اس کے علاوہ میرے اس کے درمیان نہ کوئی سختی بات ہوئی ہے. جب ہم لندن میں تھے 2006 میں جب ای پی ڈی ایم بنی تھی اس میں 36 پارٹیاں تھیں. ہم سب نے وہ ای پی ڈی ایم بنائی. بدقسمتی سے ہمارے چودھری برادران نے مشرف صاحب کو کچھ کہہ دیا کہ فلانی پارٹی کو کچھ آفر کر دو. ایک پارٹی ہمارا داغی مفارقت دے بیٹھی, اس نے ای پی ڈی ایم کو خراب کیا. پھر جب ای پی ڈی ایم آئی اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو عمران خان, قاضی حسین احمد, پشتونخوا ملیون پارٹی, ہماری بلوچ پارٹیاں, ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. ہمیں الیکشن میں دلچسپی نہیں تھی. ہم باقاعدہ اس الیکشن سے باہر رہے. متحدہ محاذ ہم نے بنایا. عمران خان تھا, قاضی صاحب تھا, ہماری بلوچ پارٹیاں تھیں, پشتونخوا ملیون پارٹی تھی, اور ہم ٹھیک تھے. ہمارے رشتہ تھا. اب جب رہے ہمارے دوست میاں صاحب, آپ نے کہا آپ کے پرانے دوست, میری دوستی ہر آدمی کے ساتھ, فرد کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, کسی وکیل کے ساتھ, کسی جرنلسٹ کے ساتھ اس بنیاد پہ رہی ہے کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی یا 2 جرنیل ہوں گے. جو آدمی اس طرف آتا ہے, آنے کی کوشش کرتا ہے, میں ان کا ساتھ ہوں. میں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اس بارے میں اپنے تمام تر غصے کے باوجود پاکستان کے ہر آدمی کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میاں محمد نواز شریف 10 سال اچھی طرح ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑے رہے, اور انہوں نے اس کا خط کاٹ بھی بہت اونچا کیا. انہیں پتہ نہیں 70 ملازموں اور 270 بکسوں اور ماں باپ سمیت فارغ کر دیا گیا, بیچ دیا گیا. جب وہ اس راستے پہ تھا میں ان کا ساتھ تھا. اب بھی آج لاہور ہے, تھوڑی بہت ساری بات نہیں بتاتا. لاہور ہے, لاہور میں کم سے کم لاہوریوں کو بعض باتیں بنانی چاہیے. میں اس الیکشن سے پہلے بھی آیا تھا, میں نے ہاتھ جوڑے تھے. میں نے کہا جس راستے پہ یہ تیرے دوست آپ کو لے جا رہے ہیں یہ بربادی کا راستہ ہے, فار گاڈ سیک. یہ بھی میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا ان کو میرے حوالے کر دو. باقی کا نام میں نہیں بتاتا. ایک سپیکر کا میں نے کہا یہ ایک سپیکر ہے, فلانا ہے فلانا, ان کو میرے حوالے کر دو. کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرانا نعرہ آپ کا کہ ووٹ کو عزت دو بہترین نعرہ ہے, ہار جائیں گے پرواہ نہیں. میں نے اپنی کوشش کی, لیکن آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوست کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا کو مانو. باقی اگر کوئی آتا ہے, جو بھی آتا ہے, ہمیں میں نے وکلا کی میں نے وکلا کی اس میں بھی کہا تھا. میں نے کہا سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی. میں نے مثال یہ دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کی غزوہ میں جب اسلامی فوجوں کو شکست ہوئی تھی تو ان فوجوں کا کمانڈر ان چیف خالد بن ولید تھا. رسول اللہ مبارک زخمی ہوئے تھے, ان کا ذرائع بختر دندان مبارکان شدید ہوئے تھے. لیکن جب خالد بن ولید مدینہ منورہ کی مسجد میں گھس آیا کہ محمد میں تیری لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دانت, یہ میرے زخم. حضرت امیر حمزہ میرے 70 ساتھی عزت سے انہیں بٹھایا اور انہیں کہا تم تلوار کے دھنی ہو, آج سے تیرا نام سیف اللہ ہے اور تم فوجوں کے کمانڈر ہو. اگر کوئی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آپ ضرور کریں مذاکرات. جی آپ حسین بلال صاحب پلیز. صاحب آپ نے افواج پاکستان کے حلف کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کے حلف میں لکھا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا وہ سیاست میں واقعی نہیں حصہ لیتے, صرف سیاستدانوں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیا اور ایک بات یہ میرے بھائی, یہ جو جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں یہ ان کی کریشن ہے. یہ پچھلے 20 سال سے انہوں نے بنائے. جو ٹرو جینون پالیٹیشین ہے نہ وہ ان کے نزدیک کبھی پٹکے گا, نہ ان کی اس بات میں آئے گا, نہ اس میں جال میں پھنسے گا. ذیشان بخش صاحب آپ جو تحریک اس وقت چلا رہے ہیں اسی قسم کا نظریہ اور یہی سوچ ہے کہ مولانا عبدالرحمان کی جلسے کر رہے ہیں اور احتجاج کے لیے جماعت اسلامی کا بھی موقع کسی سے ملتا جلتا ہے. یہ جو طاقت آپ کی تقسیم ہے 3 جگہوں پہ, اس کو ایک کرنے کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو کس حد تک وہ بات ہوگی؟
دیکھیں انشاءاللہ کل ہمارے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات بھی ہے، منصورہ ہم جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ ایک لیول پہ ایز اے آبزرور ہمارے ساتھ وہ شامل بھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو حافظ صاحب ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو امیر جماعت اسلامی ہے حافظ نعیم الرحمان، امید ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، انرجیٹک ہے، وہ آئیں گے۔ مولانا صاحب جو ہے نا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے رابطے ہیں، ابھی کوئی لائنس ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اس الیکشن کے اوپر ایک اپنا کنسرن رکھتے ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں -3 کی جو کہ مینڈیٹ چور ہے۔ تو ابھی تک ہمارے باقاعدہ کوئی اس کے ساتھ کوئی بات تو نہیں ہوئی، نہ کوئی لائنس، البتہ ہمارے رابطے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کاس کے لیے جو ہے نا ہم آگے بڑھیں۔ عمر دراز گوندل صاحب، کل آرمی چیف گفتگو کر رہے تھے پاسیگن پریڈ کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف بھی آئین کی بات کر رہے تھے، آپ بھی آئین کی بات کرتے ہیں۔ اگر سبھی آئین کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں اور سب اچھا ہے، تو کیا پھر عوام سے یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، یا کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور قاضی فائز صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہو۔ وہ اردو میں کہتے ہیں ان کے منہ میں گھی شکر، ان کے منہ میں گھی شکر۔ اگر وہ اپنی حدود سے واقف ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہمارا۔ وہ کسی بھی برٹش جنرل سے، کسی بھی فرانسیسی جنرل سے، کسی بھی امریکن جنرل سے، کسی بھی اور جنرل سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح رویہ رکھتے ہیں سیاست میں اپنے ممالک میں۔ اگر ہماری وہ بات نہیں مانتے، کم سے کم سینڈ ہرڈز کے جو جرنیل ہیں انگریزوں کے، ان سے پوچھیں کہ آپ سیاست سے کس طرح دور رہتے ہیں۔ پردے کے پیچھے یس، ابھی بری بات یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں، ضلع سے لے کر ڈویژن تک فلانا انچارج ہے ضلع کا، فلانا انچارج ہے ڈویژن کا، فلانا انچارج ہے صوبے کا، فلانا، اور پھر ہم ایسے کمزور لوگ ہیں جس کو بھی یوں اشارہ کیا جاتا ہے ہم سیدھا خرگوش کی طرح آتے ہیں اس طرف، اس کو پھر ہم جیسے پاگلوں پہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ بھائی فلانی بلا کو میں نے اشارہ کیا وہ آئے، تم ہو کیا بلا؟ بابا ہم کوئی بلا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنگ کھیڑنی جنانیاں دی، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جنگ کھیڑنی جنانیاں دی، بابا سیاست کھیڑنی دی فوجیاں دی۔ محبوب صاحب، جی محبوب صاحب، آپ آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں اور آج پنجاب میں آئے ہیں۔ اس آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، اور اس پارلیمانی نظام نے 50 سال میں غریب عوام کو کچھ نہیں دیا۔ اس وقت ایک غریب پاکستانی 2,80,000 کا مقبول ہے، ستارے نزلی کی طرف جا رہے ہیں، ملک قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، آپ اسی پارلیمانی نظام کی بقا کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھو پارلیمانی نظام خود بھی ہم پتہ نہیں، اب بھی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑا جائے بڑی مشکلوں سے۔ پارلیمانی نظام اب بھی نامکمل ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب محترم زرداری صاحب، انہوں نے واقعی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں نے اپنے اختیارات دے دیے تھے پارلیمنٹ کو، وہ مہربانی کریں۔ پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، جہاں مختلف بولیاں بولنے والوں کی آبادی میں فرق ہوتا ہے تو وہاں 2 ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، بائی لنگول ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک میں آبادی کی بنیاد پہ قومی اسمبلی پہ سیٹیں آتی ہیں، دوسرے میں پھر سینیٹ میں قومیتوں کی برابری کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ برابری کی بنیاد پہ تو سیٹیں ہیں۔ زرداری صاحب یا ہمارے دوست جو واقعی اس کو جنون فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں، زرداری صاحب کو خط لکھنا چاہیے قومی اسمبلی کو کہ سینیٹ کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے پاس ہے، پھر کوئی بل نہیں جائے گا ایسا۔ پھر سینیٹ میں 10 پنجاب کے، 10 سرائکی علاقے کے، 10 بلوچ، 10 پٹھان، 10 سندھی، وہاں پھر بیلنس کریں گے۔ یہ جو بلڈوزنگ ہوتی ہے بلز کی، یہ نہیں چلے گی۔ پارلیمانی نظام ہم نے قصدن اور عمدن چلنے نہیں دیا۔ جہاں جہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سینیٹ کو بھی وہی اختیارات دیے جاتے ہیں جو قومی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں۔ وہاں پھر بڑی اکثریت کی اکثریت کم ہو جاتی ہے، باقی کی زیادہ ہو جاتی ہے،
तो बैलेंस रहता है। ये जो बुलडोजिंग का ये नहीं चलता। सरदारी साहब मेहरबानी करें, पार्लियामेंट को ख़त लिखें कि सेनेट के इख्तियारात उतने कर दो जितने कौमी असम्बली के हैं, फिर हम चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब बस कंक्लूड करें जी। साहब ये बता दें कि इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि रजीम चेंज के पीछे जनरल बाजवा का किरदार था और आप उस रजीम चेंज का जो ग्रुप था उसका हिस्सा थे। आप नहीं समझते कि अगर आप उस वक्त उस रजीम चेंज बेनिफिशियरी ग्रुप का हिस्सा ना बनते, आज आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक ना चलाना पड़ती? मैं बताता हूँ, मैं पीडीएम में था, लाड़काने की तकरीर में, पिंडी की यहाँ लाहौर की हमारी तकरीर थी, उसमें पेशावर में मैंने सिर्फ उनको कुरान का वास्ता नहीं दिया, बाकी मैंने उनसे कहा कि बाबा हमारी ये पीडीएम की तारीख ये नहीं है कि बिल्कुल मैंने नाम लिए थे कि इमरान को हटाओ बिलावल को बनाओ या इमरान को हटाओ फजल, अगर ये तारीख यूँ अपनी चलानी मैं नहीं हूँ। मैंने कहा था उनको, मैंने कहा था, और मैंने उसी दिन कराची की मीटिंग में मैंने कह दिया था कि आपके रास्ते मुझे अलहदा हैं। मैं इसलिए नहीं मुखालिफ हूँ कि इमरान को हटाओ किसी और को लाओ, नहीं जी। हाँ जी किसी भी लेवल में एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है, और दूसरा 10 मई को आपको जलसे की इजाज़त माजी में भी नहीं मिली, तो अब अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आपकी जलसे मिलेगी? देखिए, एक तो इस वक्त हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, न कोई हमारे राबिते हैं, और कल जो है ना हमने उधर कल इमरान खान से हमारी मुलाकात रही डियाला में, और हमने फिर जो है ना पब्लिक में बता दिया, तो इस वक्त कोई हमारी मुज़ाकरात नहीं हो रही है। लास्ट 2 क्वेश्चन शेख रशीद साहब प्लीज़। भट्टी साहब आपने आर्मी चीफ और DGII में से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रखी है। इसके बाद एक कमेटी बनी, अली अमीन गंडापुर और शिवली फराज, उन्होंने भी दरख्वास्तें दे रखी हैं। अगर आपकी दरख्वास्त को मान ली जाती है और आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे, आर्मी चीफ के साथ खड़े होंगे, या आप किस तरह बात कर रहे हैं? इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता। देखिए, मैं इमरान खान के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी रही है, 29 साल मेरे रहे हैं। मैं वो मेरा बड़ा भाई, मैं उसका छोटा भाई। एक तो इस पर बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए, इमरान खान के साथ हर हद तक जाऊंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा, और हमारी जंग है कानून और आइन की लिए, इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। अगर किसी की इंडिविजुअल ओपिनियन है वो उसकी अपनी ज़ाती ओपिनियन है। कमर भट्टी साहब लास्ट क्वेश्चन जी। भट्टी साहब लास्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी भट्टी साहब जी। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, और मैं इसी हवाले से करूँगा बात। हमारा एक जर्नलिस्ट मुदस्सर नाम पिछले जो 2018 के इलेक्शन हुए उसके ऊपर उंगली उठाने के ऊपर, उसके ऊपर एतराज़ करने के ऊपर जो उसमें रिगिंग हुई थी, वो जब उसने स्टेटस डाला तो उसके कुछ दिनों बाद ही वो लापता हो गया और आज तक वो नहीं मिला। उसका बच्चा जो है वो यकीनी की ज़िंदगी गुजार, उसकी बेगम भी बहुत हो चुकी है, वो दादी के साथ है। तो इस दौरान जो है मिसिंग पर्सन जो है वो भी बलूचिस्तान के दादादाद जो है वो हुए। तो ये सारा जो पीरियड था खान साहब का, उसमें ये जराइम होते रहे कि आज़ादी साहब पे भी हमला, साथियों को भी उठाया गया, उनके साथ प्लीज शॉर्ट कर लें भट्टी साहब, और मिसिंग पर्सन भी। तो क्या ऐसा मामला हुआ कि अब आप जो है इनकी इस तहरीक का हिस्सा बन गए? मैं इस पे प्लीज मैं इस पे कमेंट करूँ। असद साहब उस पर बोलना है। मैं इस पे इतना कहूँगा कि हमारे साथ सनाउल्लाह बलोच साहब बैठे हैं, हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, और इनसे आप पूछ सकते हैं तकरीबन हमने एक तरतीब बनाया था, मोर देन 300 बलोचों को हमने रिहा करवाया था, और बाकी जो है सिलसिला जारी रहा था कि उसके बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। थैंक यू।